Assalamu alaikum, this is Moeed Pizada. Where do we stand on Pakistan? आप सबके ज़हनों में ये सवाल है और आप सब दुनिया भर में फैले हुए हैं। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, लातीनी अमेरिका के अंदर है, लैटिन अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, मशरक़ वस्ता में है। एक पाकिस्तानी कौम है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये कौम होती क्या है, ये क्यों होती है इस तरह की कौम, इसके बारे में भी चंद मैं कमेंट्स करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इसको आप आखिर तक देखिएगा। और आप सबके जहनों में सवाल है कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त कहाँ खड़ी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई न्यूज़ के हवाले से, हक़ाइक़ के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से, उन्हें मैंने बहुत गौर से देखा। और उसके बाद ना सिर्फ उन्हें मैंने देखा बल्कि उसके ऊपर जो मुख्तलिफ लोगों ने अपने कमेंट्स किए हैं, अपना एनालिसिस किया है, अपना तज्जिया किया है, उसको भी मैं देख चुका हूँ। और यूँ गुज़िश्ता कई घंटे मैंने इसी डॉट कनेक्टिंग के अंदर मैंने स्पेंड किए हैं। मैंने इसको मैंने जोड़ा है, इसका मेंटल वर्क मैंने किया है, मेंटल एक्सरसाइज की है। और अब इसकी हम एक डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने जो अपना एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है, कोई तकरीबन 23-24 दिन पहले, कह लीजिए 10 या 11 मई को, आफ्टर स्टेजिंग द इवेंट्स ऑफ 9 मई, जो मेरे एनालिसिस से एक स्टेज इवेंट था जिसका मकसद खालिस्तान पॉलिटिकल था, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज करना था। और उसके उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ग्रैंड, ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है, इसके 2-3 बुनियादी मकासद हैं। और ये ऑपरेशन इस वक्त अपनी बड़ी शदोमत से कंटिन्यू कर रहा है। और इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इस पे बात करने से पहले ये हमें समझना चाहिए कि इस ऑपरेशन के बुनियादी अगराज व मकासद क्या है। इसका पहला मकसद ये है कि इमरान खान को कट टू साइज करना है। यानी इमरान खान का जो कद बहुत बड़ा हो गया है, जो एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ तरीके से उसको पाकिस्तानी कौम ने और दुनिया ने देखना शुरू कर दिया है, तो ऐसे हालात पैदा करने हैं जिसमें कि इमरान खान बहुत छोटा लगने लग जाए, ऑर्डिनरी लगने लग जाए, मैनेजेबल लगने लग जाए। और उसके साथ ही उसकी पार्टी को तितर बितर करना है, तोड़ फोड़ करनी है, उसको स्प्लिट करना है, कई धड़े उसमें से पैदा करने हैं। और नेट उसका जो फाइनल जो डिजायर्ड आउटकम है, ये डिलीवरेबल है, या जो गोल है, वो ये है कि आपको एक छोटे साइज का इमरान खान चाहिए, एक डरा हुआ, एक कमजोर, एक सहमा हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज आपको इमरान खान चाहिए, जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की बुनियादी तौर पे ज्यादा इफेक्टिव नेगोशिएशन और डील मेकिंग जो है वो हो सके। ये जो फाइनल डील मेकिंग होगी, इसमें पीडीएम कहाँ होगी, उसकी जमातें कहाँ होंगी, ये इतना आसान नहीं है इसको समझना, इस पर कमेंट करना। कमेंट हम इस पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिफिकल्ट टीडियस इक्वेशन है। प्रिंसिपल जो सेटलमेंट होनी है वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में होनी है, बिकॉज दो किस्म की ताकतें हैं। एक स्ट्रक्चरल फिजिकल फोर्स है जो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, जो पाकिस्तान के तमाम इंतजामी ढांचे को कंट्रोल करती है, जिसमें पुलिस है, जिसमें लोअर कोर्ट्स हैं, जिसमें इंतजामी ढांचा है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सियासी धड़े हैं, उनको सब इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। और दूसरी तरफ आवाम की एक ताकत या एक्सप्रेशन है, जिसका मजहर और जिसका एक्सप्रेशन जो है वो इमरान खान की शक्ल में। तो इन दो फोर्सेस के दरमियान में एक फाइनल नेगोशिएशन होनी है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो किंग्स पार्टी है, जिसको सॉवरेन आप कह सकते हैं, पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां बरतानिया 17वीं सदी में खड़ा था, जब बादशाह और लोगों के दरमियान में नेगोशिएशन होती थी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, जो किंग पार्टी है, वो लोगों को एक ऐसी नहज के ऊपर लाना चाहती है जहां लोगों के साथ, जिनका रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान है, एक बेहतर इफेक्टिव डील मेकिंग जो है वो हो सके। ये बेसिक अगराज़ो मकासद हैं, जिसकी खातर बाकी सब चीज़ें आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, लोगों से माफियां दिलवाई गई, लोग आके पार्टी छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अलग पार्टीज बनाएंगे। तो ये सारी एफर्ट जो है वो की जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें अब तक लग ऐसा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जो पीडीएम एक बी पार्टी है, उसे उस किस्म की खातिर खा कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उस तरह की खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही जो उन्होंने कंसीव की थी या इमेजिन की थी कि उनको रिजल्ट जो है उसके मिल जाएंगे। अब इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है, ये मैं आउटसेट में आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। ये कोई इस्टेब्लिशमेंट की कोई बहुत इनकॉम्पिटेंस भी नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन इसकी बुनियादी वजह है कि उनको वो कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही स्टेज के ऊपर, जो शायद उन्होंने सोची थी कि एक बहुत बड़ा सेंसेशनल इवेंट क्रिएट करके, पाकिस्तान का 9/11 करके उनको मिल जाएगी। क्यों उनको नहीं मिल रही? उसकी बुनियादी फंडामेंटल वजह यह है कि ये लड़ाई यहां से नहीं शुरू हुई,
اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان اور لوگوں کی، میں اس کو عمران خان میں یہ بہت جان کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی عمران خان کے ساتھ خالی نہیں ہے. اس کو ڈسکرائب ایسے کیا جاتا ہے، پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کو طاقت چاہیے، عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، اور یہ سب لوگ عمرانڈو ہیں، عمران کی محبت میں پاگل ہیں، پتہ نہیں کیوں پاگل ہوئے ہیں. کئی دفعہ یہ کنجیکچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب میں اپنے بارے میں کامنٹس دیکھتا ہوں خاص کر کے کہ بھئی اس کو عمران خان کی بڑی محبت ہے، مجھے لوگ بتاتے بھی ہیں، تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ عمران خان کی محبت نہیں ہے، یہ پاکستان کی محبت ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا سوال ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک کوشچن یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پاکستان کیوں امپورٹنٹ ہے. مطلب پاکستان میں چلے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے تو امپورٹنٹ ہے، جو لوگ خاصے ایفلوئنٹ سکسیسفل پروفیشنلی اسٹیبلشڈ سیکنڈ جنریشن پاکستانی ڈائسپورز ہیں نارتھ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، ان کے لیے پاکستان کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کا جواب میں اس وقت نہیں دے سکتا. بٹ ان اینی کیس جو اسٹرگل ہو رہی ہے یہ کوئی خالی عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ پیپل آف پاکستان ورسز دی اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹرگل ہے جس کے ایفرٹس ہمارے سامنے. تو کیوں اس میں پرابلم آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اس لیے کہ یہ اسٹرگل یہاں سے نہیں شروع ہوئی ہے. یہ اسٹرگل 11 مئی کے گرینڈ آپریشن سے نہیں شروع ہوئی مار دھاڑ سے. یہ اسٹرگل اپریل میں بھی نہیں شروع ہوئی. یہ اسٹرگل بائی دا ٹرن آف 2023 بھی نہیں شروع ہوئی. یہ اسٹرگل کوئی 2022 کے آخر میں نہیں شروع ہوئی. یہ ایک کنٹینیوئنگ اسٹرگل ہے جو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، جس کا یہ جو فیز اب شروع ہوا ہے، جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ پھنسی بھی ہے، یہ فیز کم از کم کہیں اگست سپٹمبر 2021 میں شروع ہوا. پھر یہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس کے رزلٹ میں عمران خان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو 9-10 اپریل 2022 کو ختم کر دیا گیا، اور ایک جعلی پولیٹیکل ڈھانچہ کنٹریکشن کھڑی کی جو بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا ایک مظہر تھا، جس کو انہوں نے کیٹلائز کیا، اس کو انہوں نے سنتھسائز کر کے لا بٹھایا. تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لڑائی یہاں سے شروع ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے کئی مارکے ہو چکے ہیں. یہ ملٹری سینس میں ایک وار ہے جس کی کئی بیٹلز ہو چکی ہیں. اس کی وہ بیٹلز بھی ہیں جو مارچ 2022 میں شروع ہوئی، اس کی وہ کورٹ اور سپریم کورٹ کی بیٹلز ہیں جو اپریل 2022 میں ہوئیں. اس میں وہ بیٹلز ہیں جب عمران خان نے 75 جلسے کی اور ایک پبلک نیریٹو شیپ کیا. اس کی وہ بیٹل ہے جہاں شہید ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہوا، عمران ریاض کو گرفتار کر کے تھانہ لے جایا گیا، ایاز حمید کو سڑکوں پہ مارا گیا، اور بہت سے لوگوں کو زدو کوب کیا گیا جن کے نام اگر میں اسٹیج پہ نہ لے سکوں، بھول جاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا اس حوالے سے. اور پھر عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اسٹرگل جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس اسٹیج پہ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ ایک کنٹینیوئنگ وار ہے جس کی ہر بیٹل کے بعد لوگ یہ کنکلوژن کرتے ہیں کہ شاید یہ جنگ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. چند دن پہلے جب سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعات کے بعد 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد 2.5 دن کے بعد فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو رہائی دی، تو بہت سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا، جس میں بہت ہی پرومیننٹ ریسپیکٹڈ پاکستانی جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ برطانیہ میں شاہین سیبھائی صاحب جو کئی اخباروں کے ایڈیٹر اور ایڈیٹر چیف رہ سکتے ہیں، ان کا مجھے ٹویٹ یاد ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ کنکلوڈ کیا کہ عمران خان نے یہ جنگ جو ہے یہ جیت لی ہے، اور اس سٹیج کے بعد عمران خان ڈکٹیٹ کرے گا کہ کیا ہوگا، فلاں فلاں لوگوں کو سزا ملے گی. اور شاید میں نے اس وقت بھی اس کے اوپر ایک کاؤنٹر ٹویٹ بھی میں نے کیا تھا، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو لوگ چیک کرنے کی یعنی ہمت رکھتے ہیں، پیشنس ہے. میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کیا تھا کہ شاید چیزیں اتنی ڈرامیٹک طریقے سے ان کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا. تو اس وقت شاہین سیبھائی صاحب اور ہزاروں لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ شاید یہ جنگ اب فائنل، ایک اس کا فائنل ڈراپ سین جو ہے وہ ہو گیا. اسی طرح گزشتہ چند دنوں میں جو لوگ اینٹی عمران گروپ کے ہیں یا پرو عمران گروپ کے ہیں، دونوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک اتنی بڑی ماسٹر اسٹروک کر لی ہے 9 مئی کی طرح سے، اور عمران خان نے شاید کوئی اتنی غلطیاں کر دی ہیں کہ یہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے اور اس کا ڈیسائزر فیز گزر گیا. لیکن اب آپ جب دیکھتے ہیں تو ابھی بھی ایسا نہیں ہو سکا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی. یہ جنگ تو بہت دیر سے چلی آ رہی ہے اور اس میں کوئی اتنی آسانی سے اس کا رزلٹ نہیں نکل سکتا. اس لیے آپ کو اپنی جو بیلٹس ہیں، سیٹ بیلٹس ہیں، ان کو ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک بہت لمبی اسٹرگل کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، خاص کر کے پاکستان کے ڈائسپورس کو.
اب ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی یہ کہ عمران جو پنجاب چونکہ اس کا بیٹل گراؤنڈ ہے اور کے پی سے بہت زیادہ توقعات اسٹیبلشمنٹ کو ہے بھی نہیں. اگر آپ اس چیز پہ دیکھیں کہ کے پی کی عدالتوں نے اب تک جو اس حوالے سے رسپانس دیا ہے، خاص کر کے چند دن پہلے پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح MPO 3 مینٹیننس پبلک آرڈر 3 یہ 3 مینٹیننس پبلک آرڈر جو ہے اس کے تحت جو کیسز مقدمے بنائے تھے ڈپٹی کمشنر نے، ان سب کو داخل دفتر کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے قانون کا استعمال غلط کیا. تو آپ کو ایک بڑا واضح کلیئر پولیٹیکل ڈیوائڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر و رسوخ ان کا پنجاب کے اندر ہے، ان کا وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہے. وہاں گرفتاریاں بھی اس طرح سے نہیں ہوئیں، وہاں تشدد بھی اس طرح سے نہیں ہوا، ابیوز کی خبریں بھی وہاں سے اس طرح کی نہیں آ رہی جس طرح سے پنجاب میں ہو رہی. تو سارا زور جو ہے وہ پنجاب میں نکل رہا ہے. اب پنجاب میں جو کوشش کی گئی گزشتہ کئی دنوں سے، جو مین اس میں جو پولیٹیکل ری انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں جہانگیر ترین خان صاحب کو لانچ کیا گیا، ان کی پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹ ڈیفیکٹرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، آصف علی زرداری صاحب لاہور آ کے بیٹھ گئے، ایکس گورنر محمد سرور کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر اس میں تنویر الیاس صاحب کو انوالو کیا گیا جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہے وہ رہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت مالدار ہیں، کیونکہ آج کل وہ اتنے مالدار ہے نہیں کیونکہ بہت سا پیسہ ان کے والد صاحب کا تھا سینٹورس گروپ کا، اور وہ کچھ عرصہ پہلے مجھے بہت مصدقہ فیملی سورسز سے پتا چلا تھا کہ والد صاحب نے ان کو اس پیسے سے الگ کر دیا، آک واک کر دیا. ان کے پاس آج کل اتنی لکوڈیٹی نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی باپ بیٹے میں صلح کروا دی ہو تو وہ ایک الگ ایشو ہے. تو بہرحال یہ سارے ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کی گئی، اور ابھی تک جو سچویشن سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایکسرسائز ہوئی ہے، اور اسی طرح سے شاید خاقہ نواسی صاحب کا اور مفتاح اسماعیل کا ایک دھڑا بنایا گیا، پھر اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو بھی کوئی مینڈیٹ دیا گیا ہے، ان کے ساتھ عمران اسماعیل اور محمود مولوی وغیرہ جو ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو ایک پوٹینشیل لیڈر کے طور پر سامنے لانا ہے. تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کا فائنل ہمیں تو نہیں پتا اس سٹیج پہ، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اس قسم کے ریزلٹس نہیں نکل پا رہے جس قسم کے ریزلٹ جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کرنا پڑے گا. دوسری طرف سے یہ بھی ایویڈنس ہے کہ عمران خان صاحب کے کیمپ میں بھی خاصی تھنکنگ اس چیز کی ہے کہ ہمیں بھی ٹیمپریچرز کو نیچے لانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں عمران خان صاحب نے ٹویٹس تو کیے ہیں، گو کہ ٹھیک ہے ٹیلی ویژن پہ تو نہیں ان کی خبریں آ رہی، لیکن ان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا. بہت سی اور جگہوں پہ بھی ایسی ری تھنکنگ ہے کہ فلاں چیزوں جو ہیں ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. اسی سچویشن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے ساتھ جو 14 یا 17 لوگوں کے خلاف کیس تھا، کو کمانڈر کے گھر جس کو اب جنا ہاؤس کہنا شروع کر دیا ہے، اس کے اندر سے جنا ہاؤس نکلا ہے. وہ جو کیس تھا اس کو ATC کی جو جج صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں انہوں نے اس سے داخل دفتر کیا، اور اس کیس کو انہوں نے کہا، یہ ایک دن پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ FIR پراپر رجسٹر نہیں ہوئی. جو کو ایکیوزڈ ہے اس نے یاسمین راشد کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی تھی، سپلیمنٹری داخل نہیں کی گئی، انہوں نے کیس کو ختم کر دیا. اب اس کے اوپر سیٹرڈے کے دن میں IGP پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم ہائی کورٹ کے لیول میں جائیں گے، ہمارے پاس بہت ایویڈنس ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ غالباً اندر بھی تھیں اور وہ اس کو آرکیسٹریٹ کر رہی تھیں. یہاں ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس کا کوشچن ہے جو کلیئر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ کیس کولیپس ہو جاتا ہے جیسا کہ لگ رہا ہے کہ کیس کولیپس ہو رہا ہے، تو جو پورا کیس بنایا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے پلان کیا، یہ تحریک انصاف کا اسکرپٹ تھا، اور انہوں نے ایک پلاننگ کی جس میں عمران خان نے ان کو پہلے سے اسکرپٹ دیا ہوا تھا کیسے جانا ہے. اگر یہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بری ہو جاتی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی بری ہو جاتی ہیں، جس کے خاصے چانسز ہیں کہ باقی لوگ بھی بری ہو جاتے ہیں، تو یہ جو سارا کا سارا کیس ہے اسٹیبلشمنٹ نے جو بنایا ہوا ہے یہ سارا کیس ہی کولیپس کر جاتا ہے. وچ ایکچولی ریزز سم ویری انٹرسٹنگ کوسچنس کہ کیا یہاں جوڈیشری جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہی؟ کیا جوڈیشری بن کے بہیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ ایویڈنسز بڑی کمزور ہیں، اس میں جان نہیں ہے کیس کے اندر. یہ ہے بڑا مشکل سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ATC کورٹس اور اس طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھلونے ہوتے ہیں، ان کے ٹولز ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اس قسم کا فیصلہ یہاں سے نہیں آ سکا ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف؟ Is it being decided on merit یا اسٹیبلشمنٹ خود اس میں سے تھوڑا سا withdraw کر رہی ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں اگلے چند دنوں میں بہت بہتر ہو کے ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی. دو اور انسٹانسز گزشتہ 24 گھنٹے کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو حماد اظہر صاحب کے والد صاحب
میاں اظہر صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. 82-83 برس ان کی عمر ہے. فارمر گورنر پنجاب وہ رہ چکے ہیں. حماد اظہر نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا. پھر کچھ گھنٹوں کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور کچھ گھنٹوں کے بعد حماد اظہر نے کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ واپس آ چکے ہیں. ان کا صرف ان کو لے جایا گیا کسی انڈسکلوز لوکیشن پہ، وہاں ان کو فون جو ہے اس کو چیک کیا گیا. ظاہر ہے کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ حماد اظہر جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے وہ کسی طرح سے سرنڈر کریں. میں نے اس کے اوپر کاؤنٹر ٹویٹ بھی کیا تھا اور یونائٹڈ نیشن کو اس میں کاپی کیا تھا. یہ جو چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کو بہت ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. یہ کلیکٹو پنشمنٹ کے وہ طریقے ہیں جو پرشین اور رومن امپائر نے ہزاروں برس 2-3 ہزار سال پہلے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کہ جب وہ انہوں نے کسی کو پکڑنا ہوتا تھا تو اس کے بچوں کو پکڑ لیتے تھے. سو مچ سو کہ جو امپائر کے اندر اس کے پیریفل دور دراز کے علاقوں میں صوبیدار ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے پوٹینٹیٹ کنگ ہوتے تھے. پرشین امپائر میں بھی یہی تھا، رومن امپائر میں بھی یہی تھا کہ ان کے جو ایڈلٹ سن ہوتے تھے، پہلا بورن میل سن یا چھوٹا میں جو بھی سن ہوتا تھا، خاص کر کے فرسٹ بورن میل سن جو ہے، اس کو رومن کورٹ کے اندر رکھا جاتا تھا بڑی عزت اور تمطراق سے. لیکن وہ بیسیکلی یرغمال ہوتا تھا تاکہ اس کا جو باپ ہے یا چچا ہے اس کو ان لائن رکھا جائے، اس کو احساس ہو کہ وہ ولنریبل ہے. یہ بڑا ڈاکومنٹڈ. یہ کلیکٹو پنشمنٹ کا ایک طریقہ ہے پریشر رکھنے کا. اب انگریزوں نے ایف آر سی کا قانون جب بنایا تھا، ایف سی آر کا، فیڈرل کرائم ریگولیشن، فرنٹیئر کرائم ریگولیشن 1901 میں، اس میں بھی کلیکٹو پنشمنٹ کا طریقہ تھا. اور اگر اس کی تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں تو یہ بیسکلی ٹرائبل قانون تھا جس کو انگریزوں نے اپنے انگلش لاء کے اندر اس کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا، یہ ڈاکومنٹ کیا. لیکن ماڈرن قانون کے اندر جو ہے اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اس وقت پنجاب پولیس مسلسل آپ کو کرتے نظر آ رہی. یہ ایک پہلا پوائنٹ رکھے. اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے وہ کتنا سخت انڈر پریشر ہے اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے. ان کو کتنی پریشانی ہے اس سے روکنے کے. اس کا میں ڈسکرپشن کے اندر یہ ٹویٹ اور کوٹ ٹویٹ وہاں پہ میں ڈال دوں گا. دوسری وہ ڈیولپمنٹ ہے جو ایک بہت ہی دل خراش، دل کو ہلا دینے والا اردو کا ٹویٹ ہے، جو میاں اسلم اقبال صاحب نے، جو فارمر منسٹر انڈسٹریز رہ چکے ہیں اور بہت دیر سے ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، غالباً 2008-9 سے وہ لاہور کے اندر تحریک انصاف کے ایک بہت امپورٹنٹ ستون ہے. میاں اسلم اقبال صاحب نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ تو 9 مئی کو لاہور میں نہیں تھے، بیکاز ان کے اوپر پہلے ہی ATC کے کیسز بنے ہوئے تھے. جب ان کو 7 تاریخ کو وہاں سے ضمانت ملی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہونی تھی 31 مئی کو، اور اپنی بیٹی کی صاحبزادی کی شادی کی تیاریاں کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے چیزیں کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ میں پولیٹیکل سٹریس ماحول سے باہر نکل جاؤں. لاہور سے باہر چلے گئے اور شادی کی باقاعدہ فلیٹیز ہوٹل جو ہے لاہور کا، اس میں سب اس کی بکنگ جو ہے وہ ہوئی بھی تھی. پھر انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ کیسے 9 مئی کے بعد سیریز آف ریڈز کیے گئے، نہ صرف ان کے گھر میں بلکہ ان کے تمام بھائیوں کے گھر میں، ان کی بھتیجیوں کے گھر میں، ان کے چچوں کے گھر میں. کیسے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ہراساں کیا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور ان کی صاحبزادی کی جہیز کا تمام سامان جو ان کے گھر میں تھا وہ پنجاب پولیس اٹھا کے لے گئی. وہ بھی لے گئی، گھر میں جو نقدی تھی 7 لاکھ روپے کی وہ بھی لے گئی. اچھا، اب اس کو ذرا غور کیجئے کہ جب بلوائی کہیں جاتے ہیں، جیسے کہ بار بار تصویریں آپ کو دکھائی جاتی ہیں کہ کوئی کور کمانڈر کے گھر سے گملہ لے کے چلا گیا، کوئی اس کا مور کا پر لے کے چلا گیا، کوئی اس کا قلم لے کے چلا گیا. یہ بیہیویئر موب کا ہوتا ہے. یہ بیہیویئر ہمیں کوئی نئی بات تو نہیں. یہ بیہیویئر موب کا ہوتا ہے کہ موب جو ہے وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے. جو اسٹیٹ کی ایجنسیز ہوتی ہیں، جو پولیس آرگنائزیشن ہوتی ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح سے بیہیو کرنے لگ جائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پولیس والے جو 7 لاکھ روپے اٹھا کے لے گئے ہیں اور جہیز کا سامان لے گئے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب کی صاحبزادی کا، یہ کوئی محسن نقوی صاحب کی منشا نہیں ہوگی، یہ منشا شہباز شریف صاحب کی بھی نہیں ہوگی، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھنکنگ نہیں ہوگی. لیکن دیٹ آلسو شوز کہ پولیس کا جو کلچر ہے اور پولیس کا جو ڈسپلن ہے وہ کتنا زیادہ کولیپس کر چکا ہے. اور اس کی ذمہ داری بہرحال انہی لوگوں پہ آتی ہے جو پولیس کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں. یہ دونوں ڈیولپمنٹس ہیں. یہ ٹویٹ جو ہے یہ بھی میں وہاں پہ پلیس کر دوں گا. اس کے آگے اب ہم جہاں کھڑے ہیں، اس کے آگے 2 قسم کی تھرسٹس، یہ 2 قسم کی انیشیٹوز، یہ 2 قسم کی ایفرٹس جو ہیں وہ ممکن ہے، اور دونوں کا میں تفصیل سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس میں آپ کا اور میرا جو ہے وہ کیا رول ہو. جیسے کہ میں نے کہا، 2 قسم کی تھرسٹس، 2 قسم کے انیشیٹوز، 2 قسم کی سٹرگلز جو ہیں اس کے آگے لائے کرتی ہیں میرے لیے، آپ سب کے لیے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. بل پہلی جو اس میں امپورٹنٹ تھرسٹ اور انیشیٹو ہے وہ تو پاکستان کے اندر لوگوں کی ہے، وہاں کی پولیٹیکل گروپس کی ہے، وہاں کے میڈیا کی ہے، اور وہاں کی جوڈیشری کی ہے. جیسے کہ میں نے اتنے پہلے کہا تھا کہ ابھی تو بڑی ایک رین آف ٹیرر اور سپریشن ہے، لیکن چونکہ یہ ان نیچرل ہے، اس قسم کی خاموشی، اس قسم کا سکتہ
unnatural ہے, تو یہ فورسز ری ایمرج کریں گی آہستہ آہستہ. اور مجھے امید ہے کہ اور 7-8 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خاصی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ڈائلاگ، پولیٹیکل کمنٹری جو ہے وہ آپ کو واپس آتے ہوئے نظر آئے گی. جس چیز کے بارے میں ہم کلیئر نہیں ہیں اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ اور کے پی کی جوڈیشری جو ہے وہ اپنی ایک کمر دکھا رہی ہے، اسپائنل کارڈ دکھا رہی ہے، پنجاب کے اندر بھی جوڈیشری کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری قبر کھود دی گئی ہے. کیونکہ آپ کمپرومائز تو مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں. بہت جوڈیشری کا رول جو ہے اس کو میں کوئی بہت لان تان اس کی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے اوپر جتنی بھی کرٹیسزم کی جائے وہ کم ہے، بیکاز جوڈیشری کا اور جوڈیشل آفیسرس کا، ایون سپریم کورٹ کا کوئی ویژن نہیں رہا. کیونکہ آپ سپریم کورٹ سے ایک ویژن ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور عدلیہ سے بھی آپ ایک ویژن ایکسپیکٹ کرتے ہیں، خواہ وہ جونیئر جوڈیشل آفیسرز ہی کیوں نہ ہو. اور وہ ویژن سیکشن بائی سیکشن کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ایک لارجر پولیٹیکل ریالٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیسیجن کیے اپریل 2022 میں، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا گھڑا کھودا، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنایا، اور انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کا بھی گڑھا کھودا. اور مجھے شک یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ یہ گڑھا کھود رہے ہیں. وہ ایک کمپرومائز کر رہے تھے، ایک پریشر میں چل رہے تھے، ہنکی ڈوری قسم کی سچویشن تھی. اور اس کے بعد سے سپریم کورٹ نے اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کی خاصی کوشش کی جب انہوں نے آرٹیکل 63A کے اوپر فیصلہ دیا. پنجاب کی جو حکومت سازی تھی اس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جب حمزہ کو اپنی چیف منسٹرشپ وہاں پہ چھوڑنی پڑی. لیکن کبھی بھی فسطائیت کے اور ڈکٹیٹرشپ کے قدم جو ہیں وہ اس کے بعد روک نہیں سکے. اب اس وقت پنجاب کی جوڈیشری کے سامنے جس کے کچھ فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ کرٹیکلی دیکھ رہی ہے آن دی مینٹیننس آف دی پبلک آرڈر، جیسے پشاور ہائی کورٹ نے کیا ہے، جیسے کہ یاسمین راشد کے کیس میں ایگزونریشن جو ہے ہو گئی ہے. تو جوڈیشری کیسے ریئیکٹ کرے گی اور میڈیا کیسے واپس آئے گا، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو بلونگ نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کے نام میرے ذہن میں آتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسا صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں میڈیا کے اندر، جیسے معیز جعفری کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جو لوگ کبھی بھی پرو عمران خان یا عمران خان کے سپورٹر نہیں تھے، لیکن پیورلی آن دی پوائنٹ آف پرنسپل وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو فسطائیت پاکستان میں ان رول کی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، وہ پاکستان کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے خطرناک ہے. تو ایک تو یہ اسٹرگل بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری جو اسٹرگل ہے وہ پاکستانی ڈائسپورا کی اسٹرگل ہے، جو پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے جبر سے کم از کم وقتی طور پہ آزاد ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے گھرانوں کو، گھر والوں اور رشتہ داروں کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا بھی ہے، لیکن مطلب وہ اتنے زیادہ جبر کے راستے میں نہیں ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ڈائسپورا ہے وہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے. اور اس کے بعد جو رول آف لا قسم کی سوسائٹیز میں پاکستانی کمیونٹیز ہیں، برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، جہاں خاصی تعداد میں پاکستانی پائے جاتے ہیں، وہاں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. ایز وی ہیو سین کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے اندر جب وہاں کے ایک سینیٹر نے وہاں کی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کوشچنز ریز کیے ریگارڈنگ پاکستان، تو یہ در حقیقت پاکستانی کمیونٹی کی لیوریجنگ ہے جس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اور اسی طرح آپ ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ٹیکسس میں گریگ کیسٹ جو ہیں، کسار جو ہیں، جو وہاں کے کانگریس مین ہیں، ان کی کتنی ڈیٹیلڈ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے، اور کیسے پاکستانی کمیونٹی جو ہے انہوں نے ان کو انگیج کیا. تو ڈائسپوراز کو رول بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، پاکستانی ڈائسپوراز اپنی ریسپیکٹو ہوسٹ سوسائٹیز کے اندر ڈیپلی انٹیگریٹڈ پولیٹیکلی نہیں ہے. سو اب یہ چونکہ اسٹرگل لانگ ہال کی ہے، ایک لمبی جدوجہد ہے، اس کا پہلا امپورٹنٹ، اور یہ ایک سفر ہے. زندگی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی، زندگی ایک سفر ہے جس میں آپ مراحل کو، مراتب کو طے کرتے ہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جاتے ہیں. اور یہ کنٹینیوئنگ جرنی ہے زندگی، ہم سب کی زندگی، اور یہی قوموں کی زندگی بھی ہوتی. تو یہاں پہ وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے پاکستانی امریکن ڈائسپورا کا. یہی چیز میں کہوں گا برطانیہ کے لیے، یہی میں کہوں گا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے لیے. انفیکٹ فار سم ریزنز مجھے ایسا لگتا ہے کہ کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز یہ پرنسپلی ایگیلیٹیرین سوسائٹیز ہیں، ان لائک برٹن جو اس طرح سے ایگیلیٹیرین سوسائٹی یا ایمبریسنگ سوسائٹی نہیں ہے جس طرح سے امریکہ کے اندر ہوں. بہت میں اعتماد اور وثوق سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ایمبریسنگ سوسائٹی ہے، جو آپ باہر سے بھی آئیں تو اگر آپ ان کی ویلیوز کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بڑی ایفرٹ کی، آپ ان کی کتنی ہی تعریف کیوں نہ کریں گزشتہ چند ماہ میں، 14 ماہ میں، تو وہ کم ہوگی. بہت وہ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ انہوں نے اسٹینڈ لیا، لیکن ان کے ریزلٹس بہت زیادہ اس طرح سے نہیں آ پائیں گے کیونکہ وہ اس طرح سے پولیٹیکلی انٹیگریٹڈ نہیں. اور
روایتی طور پہ انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی، کاؤنسلیٹس اور مشن کی طرف دیکھا، جو پولیٹیکلی ایک بہت بڑی مسٹیک اور بلنڈر ہے. تو پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ ان کو ایمبیسی اور کاؤنسلیٹ کی طرف دیکھنا پازیٹیولی نیگیٹولی چھوڑ دینا چاہیے. یہ کوئی گالی نکالنے یا مذمت کرنے کی بات نہیں ہے. ایمبیسیز اور کاؤنسلیٹ آؤٹ پوسٹ ہیں، ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل قسم کے پاکستان میں جو بیٹھا ہوا رجیم ہے، جس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت بڑی سسپیکٹ ہے. تو اور فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا، چاہے گورنمنٹ عمران خان کی بھی ہو، تو آپ ایمبیسیز میٹر نہیں کرتی، کمیونٹیز میٹر کرتی ہیں. اور ان دی اینڈ ایمبیسیز کو بھی کمیونٹیز کی ضرورت ہے. تو اپنے پورے پرسپیکٹو کو چینج کر کے امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی پبلیکیشنز ہونی چاہیے، اپنے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے، اپنی ایسوسیشنز ہونی چاہیے، اور امریکہ کے جو ایشوز ہیں پالیٹکس کے، ان کے اندر گھسنے کی ضرورت ہے. میئر کے لیول پہ، پولیس کے لیول پہ، اسکول بورڈ کے لیول کے اوپر، جہاں جہاں ڈیسیجن میکنگ پلیٹ فارمز ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کے اندر گھسنے کی جو ہے رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو امریکن سوسائٹی کے اپنے سیٹس آف بائسز اینڈ پریجوڈسز اور ایولیوشن ہے، اس کے ساتھ بھی ریزونیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی کمیونٹی کو کوئی نہیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ یہاں اینٹی اسرائیل بن جائیں، بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی محبت میں مرے چلے جائیں. اس میں ایک ماڈریشن کی ضرورت ہے، جس حد تک ہیومن رائٹ اس کی اجازت دیتے ہیں. اسی طرح جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ ہے، اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اس میں جو فکشن رہی ہے پاکستانی ریاست کی مختلف پالیسیز کی وجہ سے، اسے ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لارجر مسلم ڈائسپورا ہے امریکہ کے اندر، جس میں افریقن امریکن بھی ہیں، افریقہ سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، مشرق وسطیٰ کے لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ روابط کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے. ایک آتھر ہیں، ابھی وقت اتنا نہیں کہ میں زیادہ اس پہ بات کروں، لیکن ایک امریکن پروفیسر ایکیڈیمک آتھر ہیں، بینیڈکٹ اینڈرسن. ان کی ایک بہت مشہور کتاب تھی امیجنڈ کمیونٹیز، جس میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو نیشن سٹیٹس ہیں، ماڈرن نیشن سٹیٹس ہیں، وہ روایتی جو تصور تھا ایک قوم ہونے کا، جو صرف ایک سیکرڈ قسم کی کسٹمز کے اوپر، یہ زبان کے اوپر کھڑی تھی، اس سے ایک ماڈرن قوم بڑی مختلف ہوتی ہے. جب آپ بینیڈکٹ اینڈرسن کی امیجن کمیونٹیز کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں عصر حاضر کے اندر پاکستانی قوم اب صرف پاکستان کے جغرافیے کے اندر مقید نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا بھر میں پھیلی بھی. اینڈ یٹ اٹ از دی سیم پاکستانی نیشن. دنیا کا جو گلوبل آرکیٹیکچر ہے وہ بدل چکا ہے. اس بدلتے ہوئے آرکیٹیکچر کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جو اسٹرگل پاکستان کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے، یہ ایک لانگ ہال، لمبی جدوجہد ہے، جس میں ڈائسپوراس کا رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اپنے اس ایلیویٹڈ کروشل امپورٹنٹ رول کو جتنی جلدی لوگ سمجھ سکیں اتنا بہتر ہوگا. تھینک یو.